अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बांग्लादेश को लेकर एक हमारे मुल्क के अंदर एक ब्लिसफुल इग्नोरेंस का एटीट्यूड रहा है। ये हमारी रियासत की तरफ से भी आपको नज़र आएगा, एकेडमिया की तरफ से भी और मीडिया लैंडस्केप के ऊपर भी, कि बाहर से आया जो मर्ज़ी हिंदुस्तान का लिखारी, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, कोई सहाफ़ी, कोई एकेडमिक, वो जो मर्ज़ी, या मगरबी दुनिया से भी आने वाला, वो जो मर्ज़ी बयानियाँ बयान कर जाएं बांग्लादेश के इस 71 के सानिये के बारे में, ख़ासतौर पे ईस्ट और पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अलहदगी के ज़माने की बात कर जाएं, तो वो हम उसको मिन वन कबूल कर लेते हैं और हमने एक वैक्यूम छोड़ दिया इन्फॉर्मेशन का कि जिसके अंदर आके जो मर्ज़ी गंद घोल दे। और वो इस हद तक इंटरनलाइज हो गए पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव्स कि हमारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर यही गुफ्तगू होने लग गई, इस बहाने से कि हमारे मुल्क में बात करने की इजाज़त नहीं है। हर कोई बात उस गार्ब के अंदर कर दी गई और झूठ मूठ के एक बयानिए बना दिए गए हमारे मुल्क के बारे में, जो एक सियासी, मिलिट्री, एक कल्चरल फेलियर था। उसके क्रिटिकल एनालिसिस करके उसका हल निकालने के बजाय हम उसको एक डार्क मेमोरी के तौर पे सप्रेस करके बैठ गए, ताकि बाहर से जो मर्जी आके उसके मामले को लेके गंद घोल दे हमारे जहन के अंदर, हम उसको कबूल कर लें। हत्ता कि आपको बाजवा साहब के दौर में भी नज़र आया और मुख्तलिफ अदवार में रिफ्लेक्टेड नज़र आया, हम इंडिया को लेके ऐसे एटीट्यूड्स दिखा रहे थे अमन की आशा वाले कि हम तो लड़ ही नहीं सकते अब इनसे, और ये हो गया और फलान हो गया, हमारी इकॉनमी और ये और कमज़ोरियाँ, ये सारी कल्चरली साइकोलॉजिकली लिंक्ड चीज़ें हैं। अल्लाह ने फिर किया, एक अल्लाह की करनी ऐसे थी कि बांग्लादेश के लोगों ने ख़ुद उठ के, हसीना वाजिद हो, अवामी लीग हो, या हिंदुस्तान की वो जंजीरें हों, वो हथकड़ियाँ हों जिसके अंदर वो जकड़े हुए थे, उन्होंने उखाड़ के परे मारी और उन्होंने कहा भाड़ में जाओ आप सारे, हम एक जमहूरी, एक इस्लामी मज़हब पसंद रियासत बनाना चाहते हैं और उसका नाम बांग्लादेश होगा, या जो भी मर्ज़ी वो मुतय्यन करेंगे। और आज आने वाले दिनों में 1.25 साल की मेहनत के बाद, है तो डेकेड्स की मेहनत जमात इस्लामी और ऐसी सिविल तहरीकों की, लेकिन पिछले 1.25 साल के अंदर जो स्टूडेंट मूवमेंट सामने उभर के आई है, उसने तो वाकई में धज्जियाँ ही उड़ा दी यहाँ के टोटल सिस्टम की। वो तहरीक अब आज इस नहज पे खड़ी है कि फरवरी मार्च में, रमज़ान से पहले इलेक्शंस हो गए बांग्लादेश के अंदर, और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बन जाएगी 20-20 साल, 10-10 साल की। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर, जहाँ हमारी तरफ से ज़ीरो एकेडमिक इनपुट, ज़ीरो इंटेलेक्चुअल इनपुट, ज़ीरो मीडिया लेवल पे कोई नैरेटिव बिल्डिंग या कुछ इनपुट या मेहनत नज़र आ रही है, बांग्लादेश के लोगों ने ख़ुद उठ के अपने हीरोज़ क्रिएट किए हैं, जैसे कि शरीफ उस्मान हादी। शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मोर्चों के स्पोक्स पर्सन थे और इस 1.25 साल के इनकलाब में बहुत बड़े अहम किरदार के हामिल थे, और वो एक नेशनल, आप समझे, आइकॉन बन चुके हुए थे सॉलिडारिटी के और यूथ मूवमेंट के और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के। तो करना क्या था, इतनी कदावर शख्सियत का पैदा हो जाना और यूथ की तहरीक को लीड करना, और सिर्फ 32 साल की उम्र होना कि हिंदुस्तान के उस सांप ने दोबारा अपना सर उठाया और निकाब पोश शूटर्स के ज़रिए इनको अपने एक दौरे पे मस्जिद से निकलते हुए सर में गोली मरवा दी। उसके बाद ये 2 से 3 दिन स्ट्रगल करते रहे कोमे की हालत के अंदर। फिर बांग्लादेश के अस्पतालों ने जब जवाब दे दिया तो इनको सिंगापुर एयरलिफ्ट करके लेकर गए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल थी कि वो शहीद हो जाए। तो शरीफ उस्मान हादी शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। ऑब्वियसली एक नेशनल आइकॉन जब इस तरह का शहीद होता है मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे बांग्लादेश जिसके अंदर बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा लेटेंट, आई वुड से एटलीस्ट हाफ सेंचुरी, निस्फ सदी की एनर्जी है, पॉलिटिकल एनर्जी और विल है, जो कहीं इसका इजहार नहीं किया जा सकता, तो वो फट के बाहर आई है दोबारा। और आपको नज़र आ रहा है स्पोरेडिकली बार बार वो फिर नए प्रोटेस्ट की लहर एक चलती है। तो चिटागोंग में, ढाका के अंदर, मुख्तलिफ इलाक़ों में बांग्लादेश के मैसिव प्रोटेस्ट दोबारा इरप्ट कर गए उनकी शहादत को लेकर। सरकार ने रिस्पॉन्स में बहुत अनइक्विवोकल स्टेटमेंट थी। जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि बहुत एक प्री प्लान्ड अटैक है ये किसी पावरफुल नेटवर्क का, यानी इशारा हिंदुस्तान की तरफ करते हुए उन्होंने कहा, शरपसंद अनासर को उन्होंने आइडेंटिफाई करते हुए कहा, और कि हम जमहूरी प्रोसेस को डिरेल नहीं होने देंगे वायलेंस के ज़रिए, इन थ्रेट्स ऑफ ब्लड शेड के ज़रिए, खून खराबे के ज़रिए। और आवाम को भी उन्होंने, ये जो इश्तिहाल जो आया हुआ था उसको उन्होंने कहा कि आप काम डाउन करें,
آپ امن میں آئیں, تاکہ اپنے حسب معمول زندگی میں آئیں, تاکہ ہم آسانی سے وہ الیکشنز کی طرف جا سکیں جو رمضان سے پہلے ہونی ہے, اور کوئی جواز یا بہانہ نہ پیدا ہو کہ الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے مزید شرپسند عناصر کی طرف سے. تو جو مقصد تھا شرارت کا, آگ لگانے کا, تیلی بھڑکانے کا, وہ مقصد پورا نہ ہوئے. تو ایک گیو اینڈ ٹیک چل رہی ہے عوام اور انٹرم گورنمنٹ کے درمیان, جو کہ ایک پازیٹیو نشانی ہے. تو اس جوش میں ڈھاکہ, چٹاگانگ اور راجشاہی کے اندر مختلف اور ڈسٹرکٹ بھی شامل ہیں, بٹ یہ 3 مین, ان کے اندر لوگوں کے جو جذبات ہے ان کا فوکس کیا بنے. وہ نیوز ادارے ہیں, وہ نیوز ایجنسیز ہیں جو سمجھی جاتی ہیں کہ وہ عوامی لیگ یا وہ انڈیا سمپتھیٹک ہیں, جیسے پروتھم آلو ہو یا ڈیلی اسٹار ہوں, ان کے دفاتر کو آگ لگا دیا, تباہ کر دیا, اور ایون جہاں سٹاف ٹریپ ہو گئی کچھ جگہوں میں ان کو ریسکیو کرنا پڑا. وہ کلچرل ادارے ہیں شاہ نارتھ جیسے, جہاں پہ جو سمجھے جاتے ہیں کہ وہ ہندوستان پرور ہیں یا دوست ہیں. عوامی لیگ کا راجشاہی میں دفتر, اس کو تباہ کر دیا گیا. جو گھر ہے شیخ مجیب الرحمان صاحب کا, اس کو تباہ جو گیا. شیخ مجیب الرحمان کا یہ بڑا فنی فنامنون ہے کہ ایک زاویہ دنیا کو دیکھنے کا, ایک کچھ مذہبی طبقات میں, خاص طور پہ جو پاکستانی ایکسیپشنلزم میں بہت بلیو کرتے ہوتے ہیں, مجھے ایک صاحب ہمیشہ لطیفے کے طور پہ کہتے ہوتے تھے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف چلا اس کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اور وہ نام 2 شخص کے لیا کرتے تھے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان. تو پھر مذاق پہ میں نے جب سعد کو ذکر کیا تو سعد نے کہا یار لیکن یحییٰ خان کا تو کچھ نہیں بگڑا. تو میں نے کہا یحییٰ خان کو ان کے عہدے کی وجہ سے, ان کی خدمات کی وجہ سے استثنا حاصل ہے اس ڈیوائن سزا کا. بہرحال شیخ مجیب الرحمان کا گھر جو ہے وہ بیچارہ وہ سیاسی فٹ بال, جس طرح شیخ مجیب الرحمان خود پاکستان کے اندر ہے, تو شیخ مجیب الرحمان کا گھر بھی جو ہے وہ اب اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کے اندر ایک سیاسی فٹ بال ہے, اس کو باہر 3-4 مہینے کے بعد آ کے تباہ کر دیتے ہوتے ہیں, جلا دیتے ہوتے ہیں. یہ فروری میں بھی ہوا پچھلے 1 سال میں, اور اگست کے اندر بھی ہوا. اس کے علاوہ عوامی لیگ کے ایجوکیشن منسٹر کے جو پرانے تھے ان کے گھر کو بھی آگ لگا دی گئی, اور وائلنس چلتے چلتے انڈین اسسٹنٹ ہائی کمشنر کے دفتر کے باہر چٹاگانگ میں پہنچ گئی. اور وہ سیلابی ریلا واقعی میں مجھے بھی دیکھ کے خوف آیا کہ یار یہ کہیں اندر ہی نہ گھسیں جب میں نے اس کے ویژولز دیکھے. بہرحال عوام نے ایک واضح پیغام بھیجا کس کو, ہندوستان کو, کہ وہ واقف ہیں ان کی چالوں سے, ان کی چالاکیوں سے, ان کی ہوشیاریوں سے. اور جس سویلائزیشنل آپ کہہ لیں ڈیفیٹ کا شکار بنگلہ دیش ہے پچھلی نصف صدی سے 71 آنورڈز, عوام اس کی فرسٹریشنز کو پوری طرح جانتی ہے, ان سے پوری طرح واقف ہے. تو بہرحال اسٹیٹ نے ریفلیکٹ کیا ایک ایٹیٹیوڈ کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, اور عوام کے اندر جو غصہ ہے وہ لگتا بھی ایسا ہے کہ کوئی ریاست اب اس کا وہ منہ نہیں موڑ سکتی کہ ان کو لالی پاپ دے کے ٹال دیا جائے, کسی چھوٹی بات پہ ٹال دیا جائے. ہم دعا کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ہمارے بھائیوں کے لیے بطور مسلمان, اور ہمارے پرانے پاکستانی کمپیٹریٹس, پلس آج کے دن میں وہ ایک بہت بڑی انسپریشن کا سورس بنتے ہیں ینگ لوگوں کے لیے کہ باہر سے لائی ہوئی ایسی کوئی رجیم جو ان کے اوپر سر پہ تھوپ دی جائے جبراً, تو اس کا توڑ اس کا ایسے کیا جاتا ہے. اور ان کی سفرنگ سے ہم ایک سبق بھی سیکھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہے وہ تھمتا نہیں ہے جبر کے خلاف, وہ اور پروانہ چڑھتا ہے, اس میں اور طاقت اور تقویت آتی ہے. اور بنگلہ دیش اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اتنے بڑے انڈیا جیسے ملک کی آپ کہہ لیں پراکسی بیکنگ کے باوجود حسینہ واجد جیسے ڈیپلی انٹرنچ لیڈر کو اکھاڑ کے باہر نکالنا, عوامی لیگ جیسی پارٹی کو اکھاڑ کے باہر نکالا, یقیناً یہ صرف عوام کا کام نہیں ہے, اس میں شاید ایجنسیاں بھی انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے نا, دیکھیں فری ایڈورٹیزمنٹ ہے پاکستان کے لیے, انڈیا ہمیں دے رہا ہے تو ہم خوشی خوشی لے لیں گے, کیا یا ہم نے نہیں کیا, اسی تذبذب اور اسی شک کی حالت میں ہمارے دشمنوں کو رہنا چاہیے. 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک سکول پہ تحریک طالبان پاکستان کے 6 دہشت گردوں نے اس کی دیواریں پھلانگ کر حملہ کیا, 150 افراد کو شہید کر ڈالا. اس موقع پہ میں اس ماں کا ذکر کرنا چاہوں گا, ان کا نام تھا طاہرہ قاضی اور وہ اسکول کی پرنسپل تھی. یہ وہ لمحہ تھا جب محترمہ طاہرہ قاضی نے یہ فیصلہ کیا ان بچوں کو ہر قیمت بچانا ہے, کہ انہوں نے دہشت گردوں کو کہا کہ یہ میرے بچے ہیں, تم میرے سے بات کرو. عینی شاہدین جو بچے زخمی ہوئے اور بچ گئے, انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں نے ان کے ماتھے پہ گولی ماری, انہوں نے کسی لمحے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. طاہرہ قاضی آج ہم میں نہیں ہے. پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں eonpodcast.com پہ, اور میٹرکس کی سبسکرپشن لے لیں, صرف 3000 روپے کی بات ہے. سی یو دیئر انشاءاللہ. اب جو ڈومیسٹک لیول پہ ہمارا انقلاب مونچو تھا, جس کو ہم پیار سے ثانیہ 9 مئی بھی کہتے ہیں,
میں مذاق کر رہا ہوں، وہ کوئی انقلاب نہیں تھا، ایسے کاؤنٹر ریولوشن کہہ لیں آپ، یا کاؤنٹر کو کہہ لیں، یا آپ سول پروٹیسٹ کہہ لیں، یا سول ڈس اوبیڈینس کا ایکٹ کہہ لیں، جہاں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور سیاسی ورکرز نے مختلف شہروں میں ایک پروٹیسٹ کی ایک کیفیت پیدا کی تھی، اور اس میں تنصیبات کے باہر کچھ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا، ہمیں لورن کیا گیا، اور ایجنٹ پرووکیٹورز یعنی سرکاری ایجنٹس نے ہمیں شرارتیں کیں. سرکار کلیم کرتی ہیں کہ یہ ایک اب ملٹری کورٹ کی فائنڈنگز کے بعد اسپیشلی یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کا ماسٹر مائنڈیڈ ایک پلان تھا کہ تنصیبات پہ باقاعدہ حملے کرنا، جو کہ وہ باقاعدہ حملے نہیں تھے، معذرت کے ساتھ حملے کر کے انڈیویجولس کو ٹارگیٹ کر کے ایک کو کر دینا اور ملک کو ٹیک اوور کر لینا. آئی تھنک حقیقت کچھ جس کے بین ہے. آئی ڈونٹ تھنک ایک ایگزیکٹلی ایک آرمڈ ریولوشن یا کو تھا یہ، نہ ہی ایٹ دا سیم ٹائم کمپلیٹلی جو ہے وہ سرکار کے ایجنٹس کے ہاتھوں بیوقوف بنے. کچھ پی ٹی آئی کو بھی مرنے کا شوق تھا، کچھ زمانہ بھی ظالم تھا، کچھ مکس آف بہت چیزیں ہوئیں اور تالی دونوں ہاتھ سے پٹی. اور آج ہم اس صورتحال کے اندر ہیں کہ 9 مئی کے کیسز میں 10 سال سزا جو ہے وہ اعجاز چودھری صاحب کو، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اور میاں محمود صاحب کو سنا دی گئی ہیں. افسوسناک بات ہے، ظاہری بات ہے، پولیٹیکل ورکرز ہیں، پبلک فگرز ہیں، پارٹی لیڈرز ہیں، لیکن اگین ان کے پاس اپیل کی حق ان کے پاس ہے، اور 2 سال جو انہوں نے جیل میں گزارے ہیں تو وہ اس 10 سال قید کا ڈیفینیٹلی میرے خیال ہے حصہ بنیں گے. اس کے علاوہ جب کبھی ملک میں رجیم چینج ہوتا ہے سیاسی تو شاید یہ کیسز ہی نل اینڈ وائڈ ہو جائیں، تو آئی کانٹ سے. لیکن ہمیں امید ہے کہ سلوک کے اعتبار سے، ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جا رہی بھی. خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ عمر دراز بھی ہیں اور کینسر سروائیور بھی ہیں، اور پہلے والے دنوں میں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر بہت بری خبریں آتی تھیں ان کے ساتھ سلوک سے متعلق، خاص طور پہ ایکسیس ٹو میڈیکل ٹریٹمنٹس. بہرحال ہمیشہ کی طرح شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ نکل چکے ہیں اس کیس میں سے. ان کو بری کر دیا گیا، ان کو نہیں گلٹی فائنڈ کیا گیا. شاید ان کو استثناء حاصل ہے، ان کا یہ وہ روحانی معراج کا شاید وہ ایک باعث ہے کہ جس پر وہ فائز ہیں بطور ایک پیر، یا واللہ یہ کسی بگ برادر کا کمال ہے، یا آئی کانٹ سے، یا شاید واقعی میں ان کی 9 مئی میں انوالومنٹ نہیں تھی. دس از فار آئی تھنک میڈیا لینڈسکیپ ٹو اسپیکولیٹ، اور حقائق ایونچولی باہر آ ہی جائیں گے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال چاہے وہ بنگلہ دیش کا انقلاب ہو یا 9 مئی کی وہ انفارچونیٹ ایک وہ امبیرسنگ ایک ہسٹری ہو پاکستان میں، اس سے بڑھ کے سب سے جو امپورٹنٹ لیگل کیس چل رہا ہے وہ ہے سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کا کیس. اور اس میں ایک نیا بڑا سنسنی خیز موڑ آیا ہے کہ ڈکی بھائی نے یہ انکشاف کیا کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس کا ایڈمن ایکسیس میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس صرف جو ہے وہ ایڈیٹنگ ایکسیس ہے. اور یہ بات اگر آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلا چکے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی خوفناک بات ہوگی سننے کو، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈکی بھائی جو ہے وہ اس میں فائنینشلی مونیٹائز نہیں کر پا رہے اب اپنی ویڈیوز کو، اور جو ویڈیوز اس وقت بنا رہے ہیں، جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف آئی گیس عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، اپنی جذبات کی وہ عکاسی کرنے کے لیے. یعنی این سی سی آئی اور ایف آئی کے ساتھ جو معاملات ہیں ابھی بھی پوری طرح سیٹل نہیں ہوئے ان کے. اور جو کچھ اگین یہ ایک مورل کویشچن ہے کہ کیا آپ کی پرائیویٹ ملکیت کا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا کوئی ڈیجیٹل چینل، کیا حکومت اس کو بس ہینڈ اوور ہو جائے گا ان کیس آف آپ پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ یعنی آپ ابھی گلٹی نہیں بھی ہیں کرائم کے، تو وہ بس آپ کا کوئی ای میل آئی ڈی یا کوئی پرسنل پروفائل لے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ناٹ ایٹ آل. یہ آپ کی پرائیویسی اور پرائیویٹ ملکیت کی معاملہ ہے. بٹ اگین پاکستان میں پرائیویٹ اونرشپ، پراپرٹی، ان چیزوں کا کیا کوئی احترام ہے ہمارے ملک میں؟ ٹکی بھائی کو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ ایک ممبرشپ گروپ بنائیں ایکسکلوسیو کانٹینٹ کا، مے بی اس کی 3000 روپے سبسکرپشن رکھ لیں آپ، اور وہ ممبرشپ ماڈل جو ہے نا آپ اس میں ایکسکلوسیو کانٹینٹ دیا کریں. گروپ کا نام رکھ لیں آپ میٹرکس 1 یا میٹرکس 2 رکھ لیں، 1.0 2.0 رکھ لیں، اور آپ بھی میٹرکس فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں. اس طرح کے اور اگر مشورے آپ کو چاہیے یوٹیوب کے چینل کے بیونڈ بھی، تو آپ ایون میٹرکس کا حصہ بن سکتے ہیں 3000 روپے سبسکرپشن دے کے. تو آپ کو ہم 1-on-1 لیول پہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور بڑھ کے مشورے دے سکتے ہیں جو سارے کے سارے یوٹیوب پہ ڈسکس نہیں ہو سکتے. بہرحال ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.